वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को, मोहब्बत करने वालों को और ख़ास तौर पे तनकीद करने वालों को, क्रिटिक्स को मेरे साथ सलाम। अल्लाह ताला आपके दिल की मुरादें पूरी करे, आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। मेरी पिछली वीडियो आई थी मोहब्बत पर, एक सीरीज़ मैंने की थी और उस वीडियो में मैंने अपने साथ पेश आने वाली कुछ रूहानी कैफियत का जिक्र किया था, जिनको आम तौर पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के नाम से, रूहानी बेदारी और तजल्लियात वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन आया। रिएक्शन कई तरह का होता है जी, कमेंट्स पे भी आता है और कुछ लोगों के पास फ़ोन एक्सेस है बराह रास्त, और उसमें कुछ लोग तो इंडोर्स करने वाले होते हैं, बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोग क्रिटिक्स होते हैं और उन्हीं के दम कदम से मुझे इस्लाह का मौका मिलता है, अपनी खामियां दिखाई देती हैं। तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया, कुछ मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स आई जिनमें मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने तो रूहानियत के किले की जड़ें उखाड़ के रख दी थी, लेकिन अब ये जो वीडियो आपने की है और इसमें अपनी रूहानी कैफियत का आप जिक्र कर रहे हैं और हाई एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो तज़ाद आपके अंदर नज़र आया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको जस्टिफाई अब आप कैसे करेंगे? तो आखिर में आप भी वही निकले जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे थे, जिन चीज़ों को आप रद्द कर रहे थे। और फिर कुछ मुझे एक साहब ने ये भी कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने रूहानी जो भी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और जो भी धोखेबाजी हो रही है इस मैदान में, उस पर अवेयरनेस पैदा की है, लेकिन आपके दिल में अभी तक जो है ना, वो रूहानियत के साथ मोहब्बत गई नहीं है। आप अभी भी अंदर से किसी उम्मीद और किसी तमन्ना में ही दिखाई देते हैं। और ये वीडियो रिएक्टिव नहीं है। मेरा काम ऐसा होता है कि कुछ लोग ना कमेंट कर देते हैं कि लोगों की बातों को दिल पे ना लिया करें, सफाइयाँ ना दिया करें। मैं नहीं देता जी सफाइयाँ, ना मैं लेता हूँ दिल पे। मैंने तो दिल पे कुछ और ले लिया हुआ है। क्या शेर था, वीडियो शुरू होते ही शेर याद आ गया। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, हमने ये दर्द अपने सर ले लिया। तो मैंने तो कुछ और ही अपने सर पे लिया हुआ है, दिल में भी कुछ और ही रखा हुआ है। तो बात ये है, मैं तो चीज़ों को, बातों को, लोगों को, इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मेरा तो काम ये ऑब्ज़र्व करना है। अल्लाह से दुआ भी हमेशा यही मेरी रही है कि मुझे चीज़ों को, इंसानों को, वाक़यात को उनकी असलियत में दिखा, इल्यूजन्स में ना दिखा। असल में मेरी बात जो होती है ना, उसको दो तरह के लोग सुनते हैं। बात एक ही होती है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है ना, वो लोगों में दो तरह से हो रही होती है, जो आप लोग मुझे सुन रहे होते हैं। इसमें एक तो अगर बायस्ड माइंड है, तासुब ज़दा है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, या मेरी नफ़रत पे मुब्तला लोग भी मुझे बहुत सुनते हैं। मोहब्बत करने वालों की तो अल्लाह ताला ने कमी कभी रखी नहीं है, लेकिन नफ़रत करने वालों से भी तही दामन नहीं मुझे रखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेंस्ड होना चाहिए मामला। तो उसमें फिर जो लोग देख रहे होते हैं ना, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप इंडिविजुअल से ही मैं बात करता हूँ, तो आपके ज़हन में एनालिटिकल माइंड जो है वर्किंग में होता है। यानी ये बात ठीक है, ये बात गलत है, इस बात का ये मतलब होगा, इस बात को मैं बाद में सोचूंगा, ये बात मुझे याद रखनी है। इस किस्म के हमारा माइंड रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर रहा होता है और उसको कुछ और मतलब समझ में आ रहा होता है। कुछ लोग जो बात को समझना चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि शायद उन मेरी बात सुनने के बाद उनको कुछ रास्ता या सिरा समझ में आएगा। वैसे तो बहुत मुश्किल बात है, सिरा क्या मिलना है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मदद इमदाद तो हो ही जाती है। तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट जा रहा होता है, और जो बायस्ड माइंड होता है वो उसमें से हर चीज़ की नेगेटिविटी, अच्छा देखा ना, ये इसने पिछली वीडियो में ये कहा था, इस वीडियो में ये कहा था, तो इस तरह के मामले चल रहे थे। बात एक ही होती है,
سنائی دینے والے کو الگ الگ سن رہی ہوتی ہے، کسی کو کچھ سن رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ سن رہا ہوتا ہے، مطلب لوگ اپنا اپنا اس کے اندر سے نکال رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی جو آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں نا، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ روحانیت اصل میں ہے کیا، اسپرچویلٹی کی ایکچویلٹی جو ہے، اس کی ٹوٹیلٹی جو ہے، اس کا کور جو ہے وہ کیا ہے. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور کافی لمبی ویڈیو ہونے والی ہے، انٹرسٹنگ بھی کافی ہوگی. اور اس کے بیسیکلی 3 پارٹ میں کروں گا. ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ 3 کروں گا، اب کہیں پہ ڈوب گیا تو آئی ڈونٹ نو. تو ایک ابھی جو حصہ شروع ہے جس میں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس میں کچھ ایکسپلینیشنز ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ کو تھوڑا سا آمادہ کیا جا سکے بات کو سننے کے لیے. اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ اس کا مڈ پارٹ ہے، درمیان والا حصہ جو ہے، اس میں کچھ روحانی واقعات کا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. کچھ ایسے واقعات اپنی زندگی کے میں آج آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جن میں سے کچھ کی ایکسپلینیشنز میرے پاس آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. میری کیس اسٹڈی میں آئے تھے. اور اس کے بعد جو لاسٹ اس کا حصہ ہوگا، آخری حصہ، اس میں ہم پھر اس کو سم اپ کریں گے ساری چیز کو. ابھی یہ جو میں نے جتنا بھی بیان کیا آپ کے سامنے، اس کا ایک مطلب ہے جی. مطلب اس کا یہ ہے کہ میرا سارا جو کام ہے نا، جو میری کیس اسٹڈی ہے، جو دیکھیں تھیسس جو ہوتا ہے نا، ہر بندے کا ایک تھیسس ہوتا ہے. میرا جو تھیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ اٹ. بہت باریک، بہت لطیف نقطہ ہے. جو اسپرچویلٹی بتائی جا رہی ہے، جو پڑھائی جاتی ہے، جو سمجھائی جاتی ہے، جس کو پریچ کیا جاتا ہے، جس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کی جاتی، وہ ایکٹ کی جاتی ہے. اور جو اسپرچویلٹی ایگزسٹ کی جاتی کرتی ہے، وہ اسپرچویلٹی کو آپ کوئی دیر از نو وے ایکچولی یو کین گراسپ اٹ بیفور ریچنگ دیئر. آپ اس کو وقت سے پہلے پا نہیں سکتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اس کو آگے جا کے تیسرے حصے میں ایکسپلین کروں گا ویڈیو کے. تو اب یہ میرا سارا تھیسس چلتا ہے. تو اب میں جب ویڈیوز پہ کہہ رہا ہوتا ہوں، جب کوئی میری ایک آدھی ویڈیو سنتا ہے نا، تو اس میں کہتا ہوں میں اسپرچویلٹی کچھ نہیں ہے، یہ نان سینس ہے، چائلڈ پلے ہے، یہ وہ جو میری وہ ٹرمز بنی ہوئی ہیں. ہر بندہ اپنی ٹرمز کے اندر ریپیٹیشنز میں تو ہوتا ہی ہے نا کسی نہ کسی جگہ پہ. تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی اس کو تو سمجھ نہیں آئی، اس کو یہ نہیں ہے. جبکہ میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکچوئل اسپرچویلٹی تک پہنچنے کے بعد آپ کو جو سمجھ آتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اسلام ایگزسٹ کرتا ہے. اسلام سے بڑا کوئی اسپرچوئل ریلیجن اس دنیا میں نے نہیں دیکھا. خیر آگے اس کو کرتا ہوں. اچھا، اب اس ساری بات کا جو کنکلوژن نکالنا تھا، جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کے ذہن کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں، جب بھی آپ کسی کو ویڈیو پر یا کسی پلیٹ فارم پہ کچھ بھی بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جیسے ابھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ایک عدسہ آپ کو دیتا ہوں، ایک آپ کو ٹول آف انویسٹیگیشن دیتا ہوں آج. وہ جب تک آپ کے پاس رہے گا، آپ کی عقل بلند رہے گی، آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے، کبھی دھوکہ آپ کو نہیں آئے گا. وہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے کا ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے اس بندے کا، یہ آیا کیوں ہے، یہ بولا کیوں ہے، اس کے بولنے کی بنیاد کیا ہے. تو اب جب لوگوں سے بات ہوتی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چور تو ہوتا ہے نا دلوں کے اندر سبھی کے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آئے ہیں. اچھی بات ہے، بتائیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن وہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، ٹرمائل نہ کرو، کیوں اتنا لوگوں کو ایلوژن میں ڈالتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ میرا سب سے پہلا کور کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے. اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا اور میں ناصر افتخار کو دیکھتا اور سنتا، تو ایک دو ویڈیوز تو ٹھیک ہیں، ذرا انٹلیکچوئل ایکسٹیسی ہو جاتی ہے، ذرا فلیور آ جاتا ہے، ذرا اچھا لگتا ہے، آدمی کبھی کبھار سنتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی سن لیتے ہیں ہم لوگ. لیکن آفٹر سم ٹائم میں یہ کویسچن کروں گا کہ ناصر افتخار کا ایجنڈا کیا ہے.
اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ کویشچن کرتا کیوں ہوں. تو اب جیسے مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے کچھ آتے ہیں نا بار بار کہتا ہوں لوگوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کراؤڈ آ کے کہتے ہیں جی ایسے کہا ایک کنسیپچل بات کر رہا ہوتا ہوں کہ جی جو کتاب آپ نے لکھی خود سے خدا تک، اس سے بڑا فائدہ ہوا لوگوں کو. اب ایسے ہوتا ہے نا جیسے کسی کی کال آئی ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے بڑا فائدہ ہوا تو لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، تو آپ نے بہت بڑا کام کیا. اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اب میں حیران، میں نے کہا بھائی یہ کیا بات بن رہی ہے، میں نے کون سا ایسا بڑا کام کیا ہے. میں نے کہا اب میں تو کہوں آگے سے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو 2 روٹیوں کے لیے لکھی ہے کتاب. اچھا اب پھر کچھ محبت کرنے والے جو اخلاص والے ہوتے ہیں، سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، دوست بھی کوئی چیز ہوتا ہے، وہ بھی کوئی شے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ کہا کریں، یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو ایسا کہنے کی. اگر آپ نے لکھی بھی ہے تو ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، اچھا تو نہیں لگتا، لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے، اس کو کون سے کپڑے پہنائیں. سچ تو سچ ہے، وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. تو اب یہ سچ تو میرا یہی ہے. ہاں اللہ آخرت میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں مجھ پہ رحم کرے کہ لوگوں کو کوئی مدد ہو گئی، کسی کا کوئی اگر کوئی کنسیپٹ ٹوٹ گیا اور تھوڑا سا نیوٹرل ہو گیا کوئی بندہ، تو وہ اللہ کا اور میرا آپس کا معاملہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اس صدقے سے، اس کام کے مجھ پہ رحم فرمائے. آپ کا اور میرا جو معاملہ ہے یہ اس کے درمیان میں ایجنڈا رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ایجنڈا رکھا ہوا ہے نا، یہ اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے میرے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس کی وجہ یہ کہ میں امیج بلڈنگ کا دشمن ہوں. میرا تو سارا کام ہی اس چیز کے اوپر ہے، میں تو کام ہی سیلف کے اوپر کرنے والا آدمی ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنا ایک ایسا امیج کیسے بلڈ ہونے دے سکتا ہوں، اپنا ایک ایسا تصور، اپنی ایک ایسی شبیہ، اپنے پرسنالٹی کا ایک ایسا اسکیچ کیسے میں بننے دے سکتا ہوں جو کہ ایکچویلٹی میں میرا نہیں ہے. پھر اس کو بعد میں مجھے پالنا پڑ جائے گا، پوسنا پڑ جائے گا، بچانا پڑ جائے گا، اس کی فکر کرنی پڑ جائے گی، اس کے حساب سے ایکٹ کرنا پڑ جائے گا. تو میں تو اب میرا تو ہے ہی نہیں مجھ. تو میں کیا کرتا ہوں کہ جب آپ میرے پاس آئیں گے، کسی بھی طرف سے آتے ہیں، کمنٹ سے آتے ہیں، کال سے آتے ہیں، فزیکلی ملتے ہیں، آپ میرے سے اپیرنس آپ کی جب ہوگی اور آپ مجھے کوئی اس قسم کا کامنٹ کریں گے جو میری شخصیت میں نہیں ہے، تو میں اپنے خلاف خود نگران بن کے کھڑا ہوا ہوں. میں اپنے آپ کو مانیٹر کر رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، ناٹ آل دی ٹائم بٹ موسٹ آف دی ٹائم. اور میں اپنے آپ کو آبزرو کر رہا ہوں، تو میں اپنے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. اور جب میں اپنے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو پھر کچھ طنزیہ باتیں اپنے خلاف کہہ دیا کرتا ہوں، کچھ کروڈ ریئلٹیز بیان کر دیا کرتا ہوں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو سم ہاؤ کچھ بندے نے کہا کہ جی آپ ملامتیہ فرقے کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ملامتیہ فرقے میں سے کچھ اٹھایا ہوا ہے، باقی تو جو فضول تھا وہ وہیں پہ ان کے پاس ہی پڑا رہنے دیا، ان کے کام کی چیز تھی. میں نے اپنے کام کی چیز اٹھا لی ہے کہ اپنے آپ پہ طنز کرنے کی کیپیسٹی تو ہونی چاہیے. اگر اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ اتنا لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کا بت توڑے گا تو آپ کو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو بات یہ ہے، کون سا مجمع آیا تھا میرے گھر اور مجھ سے درخواست کی کہ جی آپ نکلیں باہر، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کوئی بھی نہیں آیا، پیسے ختم ہو گئے تھے. میں نے اللہ کو کہا کہ اب کیا کروں. اللہ نے کہا لکھ دے، کچھ لکھ دے. خیال ہی اللہ، جب میں کہتا ہوں اللہ نے کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیال اللہ تعالیٰ نے دیا. خیال کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بھی اتنی باتیں کر چکا ہوں کہ بار بار جب آتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ سیلف کا آ رہا ہے، کس چیز کا آ رہا ہے. وہ پچھلی ویڈیوز اگر آپ میری دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کے یہ سمجھ میں ہوگی بات اس وقت. تو اللہ نے کہا کیا مسئلہ ہے، لکھ دے، پیسے ویسے آ جائیں گے، رائلٹی آ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. تو میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوا، پھر میں نے خیر لکھ دی. اور اس کے بعد 2-3 سال جو بھی معاملہ چلا، میں وہ پرانی کہانی شروع نہیں کرنے لگا. میں آپ کو ایک نئی چیز کے اندر لے کے جا رہا ہوں، تو تھوڑا سا مجھے سمری لانی پڑ رہی ہے پیچھے سے، پاس سے. تو اب وہ کتاب مہنگائی بڑھ گئی، پھر سیل نارمل ہونے لگ گئی. چیزیں پہلے آتی تھی ہر مہینے رائلٹی آتی تھی، 1,00,000-1.5 روپے آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کے بعد وہ 3 مہینے پہ چلا گیا. تو اب میں پھر آیا اللہ، میں نے کہا جی پیسے ختم ہو گئے. اللہ نے کہا اس میں کون سا مسئلہ ہے، کیمرہ لگا لے، بولنا شروع کر دے. میں نے کہا نہیں، یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، یہ تو نہیں مجھ سے ہوتا. اللہ نے کہا اٹس اوکے دین ویٹ. میں نے ویٹ شروع کر دیا. اب ویٹ شروع کر دیا تو پھر اللہ کے پاس آیا کہ بھائی اب یا اللہ کچھ کر، میں تو بچے ہیں گھر میں بیٹھے، کیا کروں، میں نہیں چاہتا ادھر کام شام نہیں کرنے. تو اللہ نے کہا یا تو بیٹھا رہے یا کیمرہ لگا لے. اب میں نے سوچا، میں نے کہا بیٹھ رہتے ہیں.
اللہ کچھ نہ کچھ کر دے گا معاملے. میں کو بات کہنے لگا تھا، رک گیا ہوں. تو اب پھر ہوا پتہ کیا ہے کہ 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد آلموسٹ خود آیا ہوں. کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار چلے. کیمرے لیے، مائک لیا، لائٹس لیں، کام کو دیکھا، سیکھا، اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ بیٹھ کیمرے کے آگے نہیں سروائیو کیا جائے گا. بیٹھا اور بول رہا ہوں. مجمع کوئی نہیں آیا. ایجنڈا روٹی ہے، ایجنڈا سروائیول ہے. کسی نے آگے ایک وقت ہر انسان پہ اس کی زندگی میں آئے گا، وہ نالج کے کسی بھی درجے پہ چڑھ جائے. ایک وقت آئے گا جب وہ اکیلا بیٹھا ہوگا اور کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ آئیے اور ہمیں سمجھائیے. ٹریگر کرنا ہوتا ہے ایونٹ. آلویز ریممبر فار گاڈ سیک، ایونٹ ٹریگر بندہ کرتا ہے پہلے، جس نے بولنا ہوتا ہے، جس نے نکلنا ہوتا ہے، جس نے اپیئر ہونا ہوتا ہے، جس کا ظہور ہونا ہوتا ہے. چھوٹا بندہ ہو، بڑا بندہ ہو، کچھ بھی ہو. اور ایسا نہیں کہ وہ ہر دفعہ عیاری اور چلاکی سے ہی کرے گا، بیٹھا رہے گا، ایونٹ ٹریگر ہونے کی کوشش کرنی شروع کر دے گا، پش کرے گا ایونٹ. کہیں نہ کہیں سے چیزیں آتی رہیں گی. آخر کار رزسٹ نہیں کیا جائے گا. اب 2 طرح کا بندہ نکل آئے گا. اگر دھوکے باز ہے خود ٹریگر کر دے گا، اگر دھوکے باز نہیں ہے ویٹ کرتا رہے گا، ایونٹ دباؤ ڈالتا رہے گا، جس کو عام طور پہ واقعہ کہا جاتا ہے. اور پھر واقعے نے چونکہ ہونا اس کا لکھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ہرا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس پہ دباؤ ڈال کے پھر وہ ہونا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب ایجنڈا تو آ گیا سروائیول کا، روٹی کا. اب یہ بات ہوگی یہاں پہ بالکل سیدھی ہوگی. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بندے کا ایجنڈا کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ اس بندے کا فلاں ایجنڈا ہے، تو اب سمجھو کہ امیونٹی مل جائے گی. امیونٹی ملے گی ساری زندگی. پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں یوں سمجھو کہ ایک کالا ناگ ہے، یہ ڈس لیتا ہے. انسانوں کے نالج اور بندوں کے نالج آسمانوں تک پہاڑوں کی طرح لگے ہوئے ہیں. کس کس کو محبت کرو گے، کس کس کا پلو پکڑ کے اس کے پیچھے چلو گے. ایک سے بڑھ کے ایک پہاڑ. جب اللہ نے سٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے اور درجات علم کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں، تو بات اللہ نے جب باندھ دی ہوئی ہے نا، تو پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، اب ہوگا کیا کہ اگر تو اینالائز کر لیا ہے، ایجنڈا دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے ایجنڈا اچھا ہے، اب میرے جیسا زور لگائی جا رہا ہے، میں اچھا آدمی ہوں، اچھا آدمی، اچھا بھائی ٹھیک ہے، بھاڑ میں جاؤ، بیٹھا رہے. کیا ہے، کیا میرا کیا کرنا ہے، اچار ڈالنا ہے. میرا نالج اٹھا لو، دعا کر دو، اور تھوڑا سا جو ہے ٹھیک ہے، کبھی سلام دا ہوگی جی بہت اچھا بول دیا، بس ٹھیک ہے، انا کو میری کو گنے کا رس پلا دیا، دیٹس آل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خود میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایجنڈا چونکہ سکین نہیں کر پاتے، اور ہم پرسنالٹی کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے ہماری بربادی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو اینکر یہ ہے اس سارے معاملے کا کہ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی کوئی بھی ہو، اس کو جب آپ دیکھتے ہو اور سنتے ہو اور جب اس کو سکین کرنے لگتے ہو، تو اس کی بنیاد کو دیکھو، اس کی نیت کو دیکھو. دکھتی ہے نیت. یہ دلوں کے معاملے تو ہوتے ہیں، لیکن جب ظہور پذیر ہو جاتے ہیں نا، تو اعمال میں ڈھلا کرتے ہیں، ایکشنز میں اتر آیا کرتے ہیں، اور پھر چلتے پھرتے نیت دکھائی دیتی ہے. ایک آدمی کی نماز کی نیت ہے تو پڑھتا ہوا نظر آ ہی جائے گا نا. آخر کتنی دیر تک وہ بچ کے بیٹھا رہے گا. تو اسی طرح سے تسبیح کرنے والا ہے جو، اس نے بھی نظر آ جانا. رائٹر جو ہے وہ کتاب لکھتا ہوا نظر آ جائے گا. شاعر جو ہے وہ شاعری پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا. جو بھی آدمی جس بھی نیت میں، نیت کو میں نے ویڈیو کے اینڈ پہ بھی ایکسپلین کرنا ہے، جو بھی آدمی جس بھی نیت میں رکھا ہوا ہے نا، وہ آپ کو اس کے بموجب کام کرتا ہوا کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آ ہی جائے گا. اور جب اتنا ذہن کشائش میں چلا گیا ہے، جب اس بات پہ ہم ایگری کر گئے ہیں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کو یار معاف کرو، مجبور ہیں، پیٹ لگا ہوا ہے، پاپی ہے، ساتھ میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے نا. تو بات یہ کہ علم اٹھا لو اور تھوڑا سلام کر دو، استاد بن گئے، چیزیں ہو گئی، لگا لیا نا دل میں، بہت شوق ہے استاد استاد کہنے کا نا لوگوں کو، تو ہو گیا. وہ اصل استاد کیا ہوگی بات کریں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر. لیکن ٹھیک ہے، اگر دل کرتا ہے تو کر لیں. اب کچھ اخلاص والے محبت والے لوگ ہیں جو مجھے جی استاد محترم کہنے لگ گئے. میں نے اسی چینل پہ ویڈیو کی کہ میں روحانی استاد ہوں.
اور جتنا میں کھل کے اس پہ بول سکتا تھا، 10-15 منٹ کی ویڈیو تھی، پڑھی ہوگی، دیکھ لیجیے گا. تو نہیں مانے لوگ، ہو گئے شروع، کمنٹ کرتے ہیں، کال آ جاتی ہے، آپ بڑے استاد ہیں جی، مرشد ہیں ہمارے. اب میں کہتا ہوں بیڑا گرک کر دیا ساری محنت کا، پانی پھیر دیا ہر چیز کا. کون سا استاد؟ یہ والا استاد؟ یہ ایسا ہوتا ہے استاد؟ استادی کا بھوت تھوڑا سا اتار لوں پھر آگے چلتا ہوں ویڈیو کے اندر. بخار اترنے لگا ہے آپ کا استادی کا. تلوار تیز ہے میری. میرے استاد نے، میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا، اور وہ واقعی استاد ہے، محترم استاد ہے، جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، درجات بلند کرے، صدقے واری ان پہ میں. کیا ہی بڑا آدمی ہے. اچھا بہرحال، تو میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا، تو ابھی یہ میرا خیال کچھ دیر پہلے کچھ عرصہ گزرا ہے، تو مجھے کہنے لگے اف یو الاؤ می آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. مجھے پتہ لگ گیا، میں نے کہا استاد کی تلوار باہر آ گئی ہے، گردن میری کٹے گی. میں نے کہا استاد جی آپ حکم کریں، آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیے. تو مجھے کہنے لگے اف یو ڈونٹ مائنڈ، یہ جو ناصر نام ہوتا ہے نا، اس میں 75% جھوٹ ہوتا ہے اور کوئی تقریباً 25% سچ ہوتا ہے. استاد تو اب میں دل میں ہنسا. اچھا یہ تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر لوں. 2 طرح کا ناموں کا نالج ہوتا ہے. ایک طرح کا جو علم الاسماء ہوتا ہے نا، وہ تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ہوتا ہے. ایک انسانوں کے ناموں کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس میں اعداد کا بھی علم ہوتا ہے، جفر بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، جفر بہت عرصہ پڑھا، اخبار نکالنے لگ گیا تھا، پھر جا کے رکا ہوں. تو اب جو بڑے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، میں تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، فرینکلی اسپیکنگ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. بس نہیں تھا تو نہیں تھا، دل ہی نہیں کیا کبھی اس کے پیچھے پڑھنے کو. تو ایک وہ علم اور ہوتا ہے، اس پہ میں اس وقت بات نہیں کروں گا. ایک ہوتا ہے عام دستیاب علم ناموں کے بارے میں. اب جیسے میرا نام ہے نا، تو استاد نے جو بتایا اس پہ آپ کو میں بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی انٹرپریشن بتا دوں کہ اگر مجھے کسی کا نام پتہ چلے تو ایک بڑی نارمل سی کیس اسٹڈی ہوتی ہے. باقی تو شخصیت کو دیکھنا ہوتا ہے، بات کو دیکھنا ہوتا ہے، واقعات کو، کرداروں کو، سانس دیکھا جاتا ہے بندہ کیسے لیتا ہے، اس کی بات کیسے ہے، اٹکتا کتنا ہے، رکتا کتنا ہے، اس کی گیز کیسے ہے، آنکھوں کو انسان کو دیکھنے کی، اس کے ہاتھوں کی حرکات کیسی، پوری کی پوری باڈی ایک لینگویج ہے، پوری کی پوری باڈی ایک اپیرنس ہے. جب انسان سامنے آتا ہے نا تو کھلتا ہے، ریویل ہوتا ہے، پردے پہ پردہ ہٹ رہا ہوتا ہے، پردے پہ پردہ ہٹ رہا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی یہ اتنی ٹف بات نہیں. لیکن اس کا سٹارٹر ایسے ہوتا ہے، جیسے کوئی نام بتایا تو اب ناصر افتخار نام لگا، تو ناصر کا مطلب ہوگا نصرت سے نکلا ہے، انصار مدینہ بھی آپ کو یاد ہوں گے، مدد کرنے والا. پھر اللہ تعالیٰ کا نام اس میں مبارک یا نصیر، اور مددگار ہے. تو شروع سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں ایکسپلینر ہوں، ڈیٹیلر ہوں. اس میں میری